बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? ठीक ठाक, खैरियत, थिंग्स फाइन। पढ़ाइयाँ ज़ोर शोर से हो रही हैं। हम लोग अपने जो हमारा स्कीम ऑफ बिजनेस है, यानी हमारे जो लेक्चर्स हैं वो ख़त्म होने की तरफ शुरू हो गए हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेड तो यही है कि आप अब भरपूर किस्म की पढ़ाई कर रहे होंगे, तवज्जो दे रहे होंगे, और वरना मसला पड़ सकता है। आपको रिकमेंडेशन एक बार फिर हमेशा की तरह पढ़ें, और स्पेशली क्योंकि अब कोर्स ख़त्म होने वाला है तो कोर्स को ज़रूर एक दफ़ा इससे मुताल्लिक जो आपके पास मटेरियल है इंक्लूडिंग दिस, उसको देखें, समझें, पढ़ें, इससे पहले कि बिल्कुल लास्ट डेज आ रहे हैं और फिर आपको कुछ मसला हो रहा है। तो जनाब, हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। उसमें हमने देखा था कि पाकिस्तान में कौन कौन से इदारे मौजूद हैं जो कि एडजुडिकेशन कर सकते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या होते हैं। हमने इसमें बहुत तफसील के साथ देखा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और रेगुलर कोर्ट्स में क्या फ़र्क है। जाहिर है, मैं आपको सिर्फ रिमाइंड करा दूं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो किसी दे आर अंडर द लॉ, कोई एक तरीक़ाकार, कोई कानून, कोई डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन उसके तहत बनाए जाते हैं। जबकि जो कोर्ट हैं वो आला इख्तियाराती इदारे होते हैं जो कि फाइनली जवाब दे सबसे बड़ी जुडिशरी कंपोनेंट ऑफ पाकिस्तान, दैट इज सुप्रीम कोर्ट, उसको जवाब दे होते हैं। इनका जो तरीक़ाकार है, जो एग्जीक्यूशन जैसे करते हैं, जो अमल दरामद करते हैं, जिस तरह अपने जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, तो हम पढ़ चुके हैं, जो अदालतें होती हैं वो प्रोसीजर अडॉप्ट करती हैं सीपीसी और सीआरपीसी और कानून शहादत 3। जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होती हैं वो उनके पास जो कानून, जो प्रोसीजर होता है वो नेचुरल जस्टिस के तहत करते हैं, और जो कानून शहादत है उसको फॉलो करते हैं। एंड दिस इज इट। वो पाबंद नहीं है अदालतों की तरह कि अदालतों ने तो कानून पे मनोवान अमल करना है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स होती हैं वो कानून के तहत नहीं चल रही होती, जबकि वो एक ट्रिब्यूनल्स के तहत चल रही होती हैं। There are certain advantages, there are certain disadvantages of administrative adjudication। और फिर हमने पाकिस्तान में मौजूद इदारों की कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज यहाँ मौजूद हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था। ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो अभी आपसे डिस्कस हुआ। जनाब, अब जो हमारा काम है, आज का काम जो है
وہ ہے اسٹیٹ, سٹیزن, citizenship, nationality and forms of citizenship. اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, ہم لوگ اس کو آلریڈی دیکھ چکے ہیں. اسٹیٹ سٹیزن کیا ہوتا ہے, سٹیزن شپ کیا ہوتا ہے, تو جنرلی ہم اسی ڈسکشن پہ چلیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے فارمز آف سٹیزن شپ اویلیبل ہیں, نیشنلٹی کیا ہوتی ہے, دین سٹیزن شپ آف پاکستان اینڈ گرانٹ آف سٹیزن شپ, یا پاکستان کی سٹیزن شپ کو دینے کا کیا کوئی طریقہ کار موجود ہے, کسی کو گرانٹ کی جا سکتی ہے, نہیں کی جا سکتی, پاکستان کی شہریت کسی غیر پاکستانی کو دے سکتے ہیں, نہیں دے سکتے, کس طرح دے سکتے ہیں, یہ ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. جناب اسٹیٹ کیا ہے؟ اسٹیٹ کا مطلب ہے جو کہ اس کے اگر ہم اگر سائنس پہ ڈکشنری میں اس کے مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی خاص حالت, جبکہ لا کے حوالے سے دیکھ رہے ہوں تو اسٹیٹ کا مطلب ہے a piece of land جہاں کی اپنی گورننس ہو اور جو کچھ لوگوں پہ مشتمل ہو. there has to be a piece of land, there has to be population, there has to be common culture وغیرہ وغیرہ. یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, لیکن آپ کو سے یہ بتا رہا ہوں کہ this is known as state. اور پھر سٹیزن کیا ہوتا ہے؟ سٹیزن کا مطلب یہ ہے کہ بائی برتھ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, جہاں سے بھی بائی برتھ تعلق رکھتے ہیں آپ کے پاس وہاں کی سٹیزن شپ ہے, وہاں کے آپ سٹیزن ہیں. جیسے پاکستان میں پیدا ہونے والے جو ہیں وہ آپ اس کے لیے آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں. اور اگر بیشتر جو ممالک ہیں ویسٹرن کنٹریز, ان میں بھی اگر پیدا ہو گئے, جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں, تقریباً سارے سویلائزڈ کنٹریز, ان میں اگر آپ پیدا ہو گئے تو پھر آپ بائی بورن وہاں کے سٹیزن ہیں. جبکہ بعض ایسے ممالک بھی ہیں جن میں جا کے پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں کے سٹیزن بن گئے ہیں. یعنی ہمارے خاص طور پہ چند عرب ممالک میں یہی حالات ہیں کہ اگر لوگ وہاں جاب کے لیے گئے ہوئے ہیں اور ایک بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس بچے کو وہ عرب ممالک جو ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ سٹیزن نہیں مانتے, وہ وہاں کی شہریت بچے کو نہیں دیتے. دین the child is no more, is not a citizen of that country, even he is born over there. جبکہ عام طور پہ citizen جو ہے وہ if you are born somewhere then you are citizen of that country. پاکستان کے لیے بھی یہی ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے کی صورت میں پاکستان کے شہری بن جاتا ہے, وہ بچہ پاکستان کا شہری ہے. اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں جو ہم دیکھیں گے کون سے ایکسیپشنز ہیں, لیکن جنرل رول جو ہے وہ یہی ہوتا ہے. جناب آگے چلتے ہیں. سٹیزن شپ کیا ہے؟ سٹیزن شپ جو ہے وہ پرسن اور اسٹیٹ کے درمیان جو رابطہ ہے اس کو سٹیزن شپ کہتے ہیں. یعنی sometimes it is your privilege کہ آپ فلاں ملک کی سٹیزن شپ رکھتے ہیں. سٹیزن شپ کو بعض حالات میں سٹیزن کے معنوں میں ہی لیا جاتا ہے, لیکن اس میں بنیادی فرق جو ہے, سٹیزن شپ از دا نیم آف اے ریلیشن شپ بٹوین اے پرسن اینڈ دی اسٹیٹ, ویئر ایز the citizen is the
جو آپ کا یو ہیو ٹو بورن اوور دیئر ٹو بیکم اے سٹیزن، ان کے میں تھوڑا سا مائنیوٹ سا فرق ہے. آگے چلتے ہیں جناب. جو پوزیشن آف سٹیزن شپ ہے، اس کا مطلب یہ ہوا، جو پریولیجز کی ہم بات کر رہے تھے، اٹس مین دیٹ دا رائٹ ٹو ورک اینڈ لیو ان اے کنٹری، رائٹ ٹو ورک اینڈ لیو ان اے کنٹری، یہ آپ کو پریولیج حاصل ہو جاتی ہیں if you are with the citizenship. اور جو بندہ کو سٹیزنشپ دی گئی ہو وہ بندہ سٹیزن کہلاتا ہے اس ملک کا. یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ بہت معمولی سا چھوٹا سا فرق ہے. سٹیزنشپ از اے نیم آف ریلیشن شپ، اور ود دس ریلیشن شپ you work, you study, you live in that country. Citizenship آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، جبکہ سٹیزن جو ہے وہ اس ملک کا صرف شہری ہے. آگے چلتے ہیں. ہمیں یہ بات بڑی عام سی نظر آتی ہے، لیکن دنیا میں بعض جگہ ایسی بھی ہیں جہاں کے ریاستیں ان کو اپنا سٹیزن بعض لوگوں کو اپنا سٹیزن ماننے سے انکار کر دیتی ہے، تو وہ لوگ اسٹیٹ لیس کہلاتے ہیں. اس کی ایک مثال جو ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. ایک مثال جو ہے وہ لوگ جو کہ بنگلہ دیش میں محصور ہیں، رہ رہے ہیں، وہ اسٹیٹ لیس ہیں، جن کے لیے کبھی کبھار بات ہوتی ہے کہ ان کو پاکستان لایا جائے یا نہ لایا جائے، وہ وہیں پہ رہیں یا پاکستان میں رہیں. اس قسم کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ لوگ اسٹیٹ لیس ہیں. اس کے علاوہ بھی جو ریفیوجیز ہوتے ہیں، عرصے تک ایک جگہ رہ رہے ہوتے ہیں، ایون دین دے آر نون ایز اسٹیٹ لیس، اور وہ سٹیزن نہیں ہوتے. پاکستان میں بھی ایسے کچھ افراد ہیں جو کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز سے آئے ہیں، وہ پاکستان کے سٹیزن نہیں ہیں. ہم ریفیوجی ہیں، پاکستان نے ان کے لیے دروازے کھول دیے کہ آپ آ جائیں، آپ کو جو بھی انسانی ہمدردی کے تحت آپ کو جو کچھ چاہیے ہوگا، کھانا پینا وغیرہ، وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر لیں گے، شیلٹر پرووائڈ کر دیں گے، بٹ یو آر ناٹ آور سٹیزن. نیشنلٹی کیا ہے؟ وہ ایک اٹس اے کائنڈ آف انٹرنیشنل لا، جس کے تحت ایک پرسن جو ہے وہ کسی نیشن کا ممبر ہو، دیٹ از نیشنلٹی. یعنی پاکستان میں 3 چیزیں، یا اگر ہم بات کریں امریکہ کے حوالے سے بات کریں تو امریکہ میں پاکستان کے لیے میں اس نہیں کروں گا کہ وہاں کے لیے گرین کارڈ کے لوگ پریشان ہوتے ہیں، دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں میں گرین کارڈ مل جائے. اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں کی سٹیزن شپ اور نیشنلٹی 3 الگ الگ چیزیں ہیں. کیا ہے جناب؟ نیشنلٹی جو ہے یہ آگے یو ایس میں اور یو کے میں نیشنلٹی اور سٹیزن شپ کے الگ الگ مطلب ہیں. کیا فرق ہے جی؟ جو اس پہ بھی لکھا نہیں ہے، آپ الیکشن یو ایس میں آپ الیکشن میں نہیں آ سکتے اگر آپ کے پاس وہاں کی سٹیزن شپ ہے. آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، آپ کام کر سکتے ہیں، دیٹ از یور سٹیزن شپ، بٹ یو آر ناٹ نیشنلٹی آف یو ایس. یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں اور چل کے وہاں پہ کسی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں
شادیاں کر لیتے ہیں وغیرہ، تو وہ سٹیزن نہیں بنتے، وہ لوگ وہاں پہ سٹیزن شپ ان کو حاصل نہیں ہوتی، معافی چاہتا ہوں، نیشنلٹی حاصل نہیں ہوتی، میں غلط بات کو ہوتا کہ نیشنلٹی حاصل نہیں ہوتی، سٹیزن شپ مل جاتی ہے، نیشنلٹی حاصل نہیں ہوتی۔ جو الیکشن لڑنے کے لیے امریکہ میں یو ایس نیشنل ہونا ضروری ہے، پریزیڈینشل الیکشن لڑنے کے لیے، ایک آپ کو صرف چھوٹی سی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ پریزیڈینشل الیکشن لڑنے کے لیے آپ کو یو ایس نیشنل ہونا ضروری ہے، جبکہ جو وہاں پہ رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے سٹیزن شپ ہوتی ہے، جو کہ مل جاتی ہے، بعض حالتوں میں مل جاتی ہے۔ جناب، فارمز آف سٹیزن شپ کیا ہیں؟ فارمز آف سٹیزن شپ کے حساب سے دیکھیں تو سم ون از اے نیٹو برن، وہیں پہ ہی پیدا ہوا ہو، یا وہ کسی اور طریقے سے ملک کی سٹیزن شپ حاصل کر لیں۔ جو امریکہ میں جو بچہ پیدا ہو گیا یا وہاں پہ اب چل کے اپلائی کر دیا کہ جی مجھے، آپ نے وہاں چل کے اپلائی کر دیا کہ مجھے سٹیزن شپ دی جائے، یا کسی بھی ملک میں پاکستان میں، انڈیا میں اگر آپ پیدا ہو گئے، جو ہم سے پہلے کہہ رہا تھا، تو پھر آپ سٹیزن ہو گئے، تو پھر آپ کو سٹیزن شپ عطا ہو گئی۔ لیکن اگر آپ پاکستان میں پیدا نہیں ہوئے تو پھر آپ کو آ کے اپلائی کرنا پڑے گا اور آپ کو سٹیزن شپ گرانٹ کی جا سکتی ہے۔ جو ریئل ڈفرنس ہے بٹوین دی ٹو، وہ سٹیزن کے لیے اور جو آپ کا نیشنلٹی ہے، جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ نیشنلٹی جس کے پاس ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنشل الیکشن کے لیے کمپین کر سکتا ہے اور وہ وہاں پہ وہاں کا پریزیڈنٹ بن سکتا ہے، جبکہ جو لوگ سٹیزن شپ حاصل کرتے ہیں، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، جو سٹیزن شپ حاصل کرتے ہیں وہ سٹیزن شپ حاصل کرنے کے بعد پالیٹکس تو ضرور کر سکتے ہیں، کام بھی کر سکتے ہیں وغیرہ، لیکن وہ وہاں پہ چل کے they cannot run for the presidential election۔ ہوتا یہ ہے جناب کہ اور امریکہ کی آپ کو بار بار کیوں مثال دے رہا ہوں، امریکہ کی آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کے بہت سے لوگ، یوتھ جو ہے، they believe کہ وہ خوابوں کی سرزمین ہے، وہاں چل کے رہیں گے، رہ سکتے ہیں، جی آپ کو کون روک سکتا ہے، لیکن آپ وہاں چل کے رہیں تو آپ ہمیشہ سیکنڈ گریڈ سٹیزن ہی بنیں گے یو ایس کے۔ تو اگر پاکستان میں رہیں تو آپ یہاں پہ ہمیشہ فرسٹ کلاس سٹیزن ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو بار بار ایگزامپل دے رہا ہوں، جو گرین کارڈ کے لیے نوجوانوں کی، آپ جیسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو کہتی ہے کہ جی ہم تو بس امریکہ چلے جائیں گے اور امریکہ چل کے رہیں گے، اور وہ ہمارا الٹیمیٹ ڈیزائر آپ اس کو سمجھتے ہیں، سب سے آسان طریقہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں چل کے شادی کر لیں۔ بطور وکیل میں نے ایسے بہت سارے معاملات دیکھے ہیں کہ وہاں چل کے شادی کر لیتے ہیں، اور جو شادی کرتے ہیں وہ کوئی ایسی خاتون ہوتی ہے، مطلب پاکستان میں تو جو آپ کی والدہ ہیں وہ ڈھونڈ کے لے کے آتی ہیں، تو اور وہاں سے آپ کو جو کوئی آپ سے یہ کہے کہ جی میں تیار ہوں جناب سے شادی کرنے کے لیے، تو یہ شادی کر لیتے ہیں یہاں سے گئے ہوئے لڑکے۔ اور نہ صرف اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو خاتون ہیں وہ ایسے آدمی کو
جسے پیپر میرج کہتے ہیں. پیپر میرج کرنے کے بعد خرچہ بھی مانگ رہی ہوتی ہیں, ہمیں پیسے دو اور وغیرہ وغیرہ. اٹس اے ہیوج لسٹ. پیسے مانگتی ہیں, پیسے دو, آپ پیسے دے رہے ہوتے ہیں, پھر وہ آپ سے بلیک میل بھی کر رہی ہوتی ہیں, پھر وہ آپ کو یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی کہ ہم لوگوں نے مطلب رہنا ہی اکٹھا ہے, کیونکہ آپ اس کے علاوہ جا ہی نہیں سکتے. آپ دوست کے ساتھ اگر نہیں رہیں گے تو آپ کو بہت سارے کانسیکوینسز ہیں جو برداشت کرنے ہوں گے. اس میں سے ایک جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ آپ کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اگر آپ مزید شادی اس کے ساتھ نہیں رہی تو. اور جب آپ کے باقی تمام معاملات درست چل رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہ زندگی مشکل ہو جاتی ہے یار. بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور نہیں کر رہا ہوں, باوجود نہیں کر رہا ہوں. سامنے بیٹھے ہیں, لینس کے سامنے بیٹھے ہیں آپ, تو میں آپ سے وہ باتیں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. لیکن زندگی بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے, بہت مشکل ہو جاتی ہے. صرف مشکل نہیں ہوتی, بہت مشکل ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو اپنا وے آؤٹ سمجھ رہے ہوں. اور پھر آپ نے اگر پیسے بنا بھی لیے وہاں رہ کے, تو ان پیسوں کو کیا کریں گے؟ کیونکہ وہ جو ہے اچھا بڑا خرچہ تو آپ نے اس خاتون کو دینا ہوتا ہے جس سے آپ کی شادی ہوئی بھی ہے. پیپر میرج ہوئی بھی ہے. اور ونس یو گاٹ کڈس, بعض دفعہ میں ونس یو گاٹ کڈس, بچے ذرا سے بڑے ہوتے ہیں, 14 15 سال 16 سال, تو لوگ جو یہاں سے بچوں کو لے کے ہوتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ بچے اب مغربی رنگ میں رنگے جا چکے ہیں. وہاں پہ ان کے فرینڈس جو ہیں وہ گھروں پہ آ کے رہ رہے ہیں یا ان کو ساتھ لے جا کے رہ رہے ہیں. اور 18 سال کے بعد تو اب آپ کو آپ کی اولاد پہ اعتبار ہے ہی نہیں. وہ تو لیگلی قانونی طور پہ, وہاں کے قانونی طور پہ ایک تو یہ کہ بچوں کے اوپر سختی نہیں کر سکتے. سختی کریں گے تو جو بچہ پولیس کو بلا لیتا ہے کہ جی آئے جی میرے ابا مجھے مار رہے ہیں, یا سختی کر رہے ہیں, یا ایون چیخ رہا ہے, میرا ابا میرے اوپر چیخ رہا ہے جی, میری ماں میرے اوپر چیخ رہی ہے. سختی نہیں کر سکتے. اور جو کہ میرے خیال میں ایک مناسب طریقہ ہوتا ہے, وہ جو ہمارے ہاں جنریشن سے چل رہا ہے نا, سونے کا نوالا اور شیر کی آنکھ, وہ دیٹ از دی الٹیمیٹ فال آؤٹ آف سم وزڈم. لیکن سم ہاؤ وہاں پہ آپ بچوں کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے. بچہ 18 سال کا ہو گیا, اب آپ کے اس کے اوپر کوئی سٹیک نہیں ہے. بچہ رات میں گھر آتا ہے تو آئے, نہیں آتا تو نہ آئے. اور اکثر بچے جو ہیں وہ پھر راتوں میں گھر نہیں آتے, دن میں بھی نہیں آتے. یعنی عجیب سا ہے کہ آپ یہاں سے بہت سا پیسہ خرچہ کر کے باہر گئے, وہاں پہ آپ نے کسی کالی خاتون سے شادی کر لی, بچے ہوئے, اور آپ اگر یہاں سے 20 سال میں گئے ہیں تو 40 سال کی عمر میں بچے اپنے گھر سے, آپ کے گھر سے چلے گئے. یعنی اپنے 20 سال کے لیے دیکھیں بڑا مزہ آتا ہے بچوں کا. 18 سال 20 سال آپ لوگوں کی عمریں ذرا پلس مائنس کے ساتھ, آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ اور والدین کو آپ کے ساتھ مزہ آتا ہے. ادھر حالات تھوڑے سے مختلف ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جناب میری اپنی زندگی ہے. تو اب آپ اس مزے کو بھول رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے کھڈوں میں رہ رہے ہوتے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے کھڈوں میں, جسے کہتے ہیں تھوڑا سا
تھوڑا سا نامناسب لفظ ہے، لیکن اس فورم پہ بیٹھ کے تو بالکل ہی نامناسب لفظ ہے، لیکن اس کا کوئی اور سوٹیبل لفظ میرے ذہن میں نہیں ہے، تو میں بتاتا ہوں گدھے کی طرح کام کرتے ہیں. جو یہاں سے جاتے ہیں نا لڑکے، گدھے کی طرح کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب پیسہ بن جاتا ہے، رہنے کا کچھ ہو جاتا ہے ان کا، تو بچے اٹھ کے کہتے ہیں اچھا جی تھینک یو ویری مچ. اور یہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ کی پاکستان کے معاشرے کے لحاظ سے میں بالکل گراؤنڈز کی باتیں کروں گا. اگر تو لڑکا ہے تب تو پھر بھی کچھ گزارا رہتا ہے، اور اگر لڑکی ہے تو کیا آپ یہاں پہ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ لڑکی اپنے دوست یا دوستوں کے ساتھ یا دوست کے ساتھ چلی گئی ہے، اب رات میں نہیں آئے گی، یا اس کا دوست گھر آیا ہوا ہے اور گھر پہ ہی رہے گا رات میں اسی کے ساتھ اس کے کمرے میں؟ اسٹرینج، ویری اسٹرینج. تو وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے، یعنی 18-20 سال خوشگوار گزارنے کے لیے، 18-20 سال، اور بعض دفعہ میں اس سے بھی کم، میں اس میں کسی قسم کی جسے کہتے ہیں مبالغہ آمیزی نہیں کر رہا. اٹ از لائک دیٹ. اچھا جناب، میں آپ سے کہتا کہ اگر چلو لڑکی ہے تو آپ کیا برداشت کر لیں گے، اور ویسے آپس کی بات ہے کہ آپ کا بچہ لڑکا ہو اور لڑکا کہے جی میں اپنی دوست کے گھر جا رہا ہوں اور رات کو وہیں رہوں گا، یا میری دوست گھر آئے گی اور رات میں یہیں رہے گی میرے ساتھ میرے کمرے میں. لڑکیوں کے لیے تو چلو مان لیا پاکستانی معاشرہ میل ڈومینیشن ہے، مان لیا. ایون کیا لڑکے کے لیے آپ مناسب سمجھتے، اور وہی کام کرنا چاہیے جو مناسب ہو. یو ایس کی بہت اچھا ملک ہے، سیکھیں سمجھیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، وہ ان کا سوشل سیٹ اپ کیا ہے، وہ کتنے گھنٹے کام کرتے ہیں روزانہ وغیرہ وغیرہ. اس کو ضرور سیکھیں اور اپنے پاس اپلیکیبل کر لیں. کیا ضروری ہے جانا؟ اور ہمارے جیسے لوگ اگر چلے گئے تو پاکستان کون چلائے گا یار؟ اس ملک کو بھی تو ضرورت ہے. اتنے اچھے لوگ چلے گئے تو پاکستان کا کیا ہوگا؟ ایک اور بھی اس میں ایک ہے اور ایسپیکٹ بھی ہے کہ پاکستان میں آپ کا کہنا ہوگا جی سر یہاں کون سی جاب ملتی ہیں. جی میں بالکل ان کے پے پیکج بہت اچھا ہے، وہ گھنٹوں کے حساب سے پے کرتے ہیں، بہت اچھا پے کرتے ہیں، بڑے سارے پے کرتے ہیں. پھر ان کا سکہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کا $1 پاکستان کے 100 روپے. میں ایک ایسی جنرل بتا رہا ہوں، میں ایگزیکٹ فگرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 100 روپے پہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو اب سوال یہ ہے جناب کہ کیا جتنے بھی پیسے بنائیں گے وہ 20 سال کے لیے ہی کر رہے ہیں؟ صرف 20 سال کے لیے؟ مناسب سمجھتے ہیں تو ضرور لازمی کیجئے. وہاں کی انکمز زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن بیٹیاں اور بیٹے تو ہمارے ہیں نا. اگر سمجھتے ہیں کہ پیسہ ورسز اولاد، تو ٹھیک ہے بھائی، I'm no one. جو کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں ایسا سمجھتے ہیں کہ اولاد اور پیسے میں سے آپ کس کے لیے. ہم وہاں پہ بھی چل کے تو اولاد کے لیے کام کریں گے. بھائی 18 سال، وہاں کے 18 سال، 40 سال کی عمر میں، وہ کہتے ہیں لائف begins at 40. 40 سال کی عمر میں آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو مناسب سمجھتے ہیں. Then I'm no one to interrupt.
ان کے پیکج اچھے ہیں، ان کو وہ زیادہ پیسے دیتے ہیں، اور جتنا کام آپ وہاں کرتے ہیں، جتنا کام کرتے ہیں وہ اتنا کام یہاں پہ کریں تو اتنا تو نہیں، لیکن مناسب پیسے بنا لیتے ہیں. ایک اور بھی اس کا ایسپیکٹ ہے کہ جو پیسے آپ بناتے ہیں وہاں جا کے، دیکھیں یہاں پہ ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی، گھر کے توے کی، ہاتھ کی، ویسے تو کہیں روٹی تو ہوتی ساری ہاتھ کی ہے، پاؤں کی تو میں نے کبھی نہیں دیکھی، تندور میں بھی ہاتھ سے لگاتے ہیں. ہاں سمجھ گئے آپ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ جو ہاتھ کے بنے توے کی روٹی جو ہوتی ہے، ہاتھ کی توے کی روٹی، آپ سمجھتے ہیں کہ برگرز میں وہی مزہ ہے. نہیں سر، برگر تو بڑا اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، مان لیا یار بہت اچھا ہوتا ہے. جو لڑکے یہاں ہاسٹلس میں رہتے ہیں نا، ان سے پوچھیے گا کہ ہاتھ کی، ان کو کبھی اپنے گھر بلائیے، ان سے کہیں آئے یار کھانا کھا لو اور ہاتھ کی روٹی بنا کے دیں. لازمی بات ہے کہے گا کہ جناب اس میں تو میرے ماں کے ہاتھ کی خوشبو آ رہی ہے. یہ باتیں اور انداز میں ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا سمجھانا ذرا سا مشکل پورٹ فولیو ہے. میرے حساب سے تو آپ کو دنیا بھر میں ہر جگہ جانا چاہیے، ہر جگہ محنت کرنی چاہیے، ہر جگہ کا سسٹم سمجھنا چاہیے، ہر جگہ سے مناسب پیسہ کمانا چاہیے، اور پھر اس کو واپس لائیں، یوٹیلائز کریں، یہاں پہ وہ سسٹم بنائیں، لوگوں کو پروموٹ مین لوگوں کو تعلیم یافتہ بنائیں، خواندہ بنائیں، وغیرہ وغیرہ. آگے چلتے ہیں جناب. اس کا مطلب یہ تھا جو ہم لوگ پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک آدمی جو ہے وہ یو ایس کا سٹیزن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. میرا تو نہیں خیال کہ چل کے نیشنلٹی کے لیے، نیشنلٹی تو وہ دیتے ہی نہیں، اور نیشنلٹی لے کے کیا پریزیڈنشل کمپین وہاں چل کے پریزیڈنٹ بننا ہے یو ایس کا، یہ ارادہ ہے. جناب یہ دیکھیے گا، کسی آدمی کے پاس ڈوئل نیشنلٹی بھی ہوتی ہے. ڈوئل نیشنلٹی کیا ہوتی ہے کہ جس ملک سے تعلق ہے وہ، اور جہاں پہ پیدا ہوئے، جہاں کا سٹیزن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ جو کسی ملک دوسرے امریکہ کی آگے، ایک تو پاکستان کا ہو گیا، پاکستان کے شہری آپ لوگ، تو یہاں کی آپ کے پاس نیشنلٹی ہوگی، اس کے بعد آپ امریکہ چلے گئے تو وہاں کی بھی نیشنلٹی ہوگی، ڈوئل نیشنلٹی ہوگی. تو ایک آدمی کے پاس ڈوئل نیشنلٹی سے مراد یہ ہے کہ وہاں کا آپ کے پاس سٹیزن شپ ہوگا، پاکستان کی نیشنلٹی ہے. یہ دو چیزیں ہو سکتی اور ہوتی ہیں. جو گرین کارڈ ہولڈر ہے، گرین کارڈ ہولڈر کیا ہوتا ہے ابھی ہم لوگوں نے ڈسکس کیا. گرین کارڈ کیا کام کرتا ہے؟ گرین کارڈ جو ہے وہ نہیں کرے گا یار، آپ کو کام کرنے کا حق تو ضرور دے دے گا، سٹیزن شپ ہے. تو گرین کارڈ ہولڈر از ناٹ اے یو ایس سٹیزن، نیشنلٹی اس کے پاس نہیں ہے. یو ایس سٹیزن کا مطلب اس جگہ پہ یو ایس سٹیزن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، بٹ ہی از الاؤڈ ٹو لیو اینڈ ورک ان یو ایس. آگے دیکھتے ہیں سٹیزن شپ ان پاکستان. یہ تو ہم لوگ ان جنرل اور امریکہ کے حساب سے خاص طور پر پڑھ رہے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں سٹیزن شپ ان پاکستان. There are 3 categories of having the citizenship of Pakistan. جو نام ہے اس کا وہ ہے بائی برتھ، سیکنڈ بائی ڈیسنٹ، اور بائی مائگریشن. یہ 3 طریقے ہیں کہ ان 3 طریقوں پہ عمل کر کے one can become the citizen of پاکستان. سوال یہ کہ جناب سر جی وہ پاکستان کی بھی کوئی سٹیزن شپ لیتے ہیں؟ ہاں ہمارے ذرا آس پاس کے ملکوں میں نظر ماریے گا.
پھر مجھے بتائیے گا. آپ پاکستان کے ایسٹ اور پاکستان کے ویسٹ پہ خاص طور پہ نظر ماریے گا، خاص طور پہ ویسٹ پہ، اور پھر دیکھیے گا کہ کیا پاکستان کی سٹیزن شپ حاصل کرنا چاہتے ہیں لوگ یا نہیں. تو بہرحال پاکستان کی سٹیزن شپ کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 از بائی برتھ، نمبر 2 از بائی ڈیسنٹ، نمبر 3 بائی مائگریشن. اب ہم دیکھ رہے ہیں سٹیزن شپ بائی برتھ کیا ہوتا ہے. جب کوئی شخص یہاں پیدا ہو گیا تو وہ دیکھیں اس میں کیا کہتے ہیں، جب کوئی پیرنٹس میں سے دونوں یعنی ماں یا باپ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں یعنی دادا دادی نانا نانی، لیکن سپر کی بات نہیں کر رہے، اس علاقے میں پیدا ہوئے ہوں جو پاکستان کی ٹیریٹری ہے، اس علاقے میں پیدا ہوئے ہوں، یعنی انڈیا کے سے لے کے انڈیا بنگلہ دیش وغیرہ سارے ملا کے اور پاکستان اس جگہ پیدا ہوئے ہوں جو پاکستان کی ٹیریٹری میں شامل ہے. اور 2 پاکستان نے سٹیزن شپ کب شروع کی؟ 1951 اور 51 سے پہلے کا ہو وہ کوئی شخص، اس کے والدین یا ان کے بھی والدین جو ہیں وہ پاکستان کے کسی ایسے علاقے میں پیدا ہوئے ہوں جو اب پاکستان کے علاقوں میں شامل ہے. اس سے دیکھیں نا انڈیا میں جو کراچی تھا وہ تو پری پارٹیشن بھی کراچی ہی تھا، لاہور پری پارٹیشن لاہور ہی تھا. تو جب پارٹیشن ہوا ہے، آزادی ملی ہے پاکستان کو، تو وہ لوگ جو کبھی بھی وہ ان کے والدین، ان کے دادا دادی نانا نانی اگر کسی ایسے علاقے میں رہتے تھے اور 1951 سے پہلے، تو وہ لوگ جو ہیں وہ سٹیزن آف پاکستانی ہیں. کوئی آدمی جو 1951 کے بعد پیدا ہوا ہو ان علاقوں میں، اس میں کیا تھا پہلے بتایا تھا کہ آدمی اس کا یعنی نیو بورن دادا دادی ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی ان علاقوں میں پیدا ہوں، دادا دادی اور نانا نانی بھی اور والدین بھی ان علاقوں میں پیدا ہوئے ہوں. کیونکہ پتہ کیا ہوا تھا یار، بڑے سارے لوگ تھے جو یہاں سے پاکستان سے انڈیا چلے گئے، کچھ تھے جو انڈیا سے پاکستان آ گئے. میں آپ کو 47 میں بتا رہا ہوں. تو جو لوگ آ گئے کیا ان کو پاکستانی مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ اور اگر کوئی یہاں سے چلا گیا اور اب وہ واپس پاکستان آ کے رہنا چاہتا ہے تو کیا اس کو حق ہے رہائش کا یا نہیں ہے؟ تو اگر آپ اف یو آر بورن ان پاکستان تو پھر آپ پاکستانی ہیں، اور اگر 1951 کے بعد پیدا ہوئے پاکستان میں تو بھی آپ کو سٹیزن آف پاکستان کاؤنٹ کیا جائے گا. وہ بچے جو کہ فورن ڈپلومیٹس کے بچے ہیں یا غیر ملکیوں کے بچے ہیں اور وہ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں، وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں. وہ اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں. دے آر ناٹ سٹیزنز آف پاکستان. آپ ڈپلومیٹ ہیں، ڈپلومیٹ ہی ہیں، آپ پاکستان کے کا حصہ پاکستانی نہیں ہیں، فورن ڈپلومیٹس ہیں. تو وہ یہ ویسے تو دیکھیں ہم لوگ جس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کیونکہ ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں ہم جن لوگوں کو جانتے ہیں اس میں تو بڑا غیر معمولی سا واقعہ ہے، بہت غیر معمولی سا واقعہ ہے کہ سٹیزن شپ کو ڈسکس کر رہے ہوں. لیکن سٹیزن شپ جو ہے اس کے حوالے سے ہی آپ کو بتانا کہ جناب سٹیزن شپ کس طریقے پہ گرانٹ کی جاتی ہے، سٹیزن شپ سے کیا مراد ہے، اور یہ والے تمام لوگ جیسا فورن ڈپلومیٹس کی بات ہو رہی ہے،
جو امبیسی میں لوگ کام کر رہے ہیں اب ان کے بچے پاکستانی ہو جائیں گے؟ نہیں، بالکل کلیئر ہے، وہ پاکستانی نہیں ہوں گے، پاکستانی نہیں بنیں گے۔ وہ لوگ جو مائگریٹ کر گئے تھے پاکستان سے، چلے گئے تھے، پرماننٹ چلے گئے تھے، یعنی انڈیا میں یا اور کسی جگہ پہ چلے گئے، سب کانٹیننٹ میں ہی آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم مائگریٹ کر گئے، ہم نہیں بیٹھتے، جو خاص طور پہ ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد، سکھوں کی بہت بڑی تعداد تھی جنہوں نے کہا کہ جی ہم پاکستان چھوڑ رہے ہیں اور ہم ہندوستان میں رہ کے رہیں گے، انڈیا میں جا کے رہیں گے۔ مارچ 47 کے بعد، 1947 مارچ 1947 کے بعد وہ they shall not be considered as citizen of پاکستان۔ اور کہیں یار میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں واپس آ رہا ہوں، تو پھر جو اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے تھے 1951، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ پرماننٹ بیسس پہ نہیں گئے تھے۔ اگر آپ پرماننٹ بیسس پہ گئے تھے تو پھر آپ کو سٹیزنشپ گرانٹ نہیں ہوگی۔ تیسرا جناب، سٹیزنس بائی ڈیسنٹ۔ بائی ڈیسنٹ کا کیا مطلب ہوگا کہ اٹس مین جسٹ ڈراپ آؤٹ، مینس کہ چلڈرن آف پاکستانیز who were born outside the پاکستان۔ دیکھیں یہاں سے لوگ جاتے ہیں نوکری کرنے کے لیے، میں سرکاری ایون کیپیسٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سرکاری کیپیسٹی میں بھی جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ ہمارا بچہ ہو گیا، اس بچے کا کیا کریں، بچے کا کیا کریں، کیا مطلب ہے کہ یہ اب کہاں کیونکہ وہاں کا مقتدر نہیں، خاص طور پہ عربوں کے حوالے سے بات کریں، وہ تو سٹیزنشپ نہیں دیتا۔ تو پھر جو لوگ عرب ملک میں کام کرنے کے لیے گئے ہیں، تو ایسا بچہ جو ہے وہ بائی دا ورچو آف دیئر پیرنٹس وہ پاکستانی ہی ہے۔ اگر پیرنٹس کا مطلب ہے ماں یا باپ یا دونوں جو ہیں وہ خود بھی ڈسنٹ ہوں، تو ان کو چاہیے ہے کہ اب پاکستان کے وہ مطلب خود بھی ڈسنٹ تھے اور اب بچہ بھی ہے، وہ بھی اس کو کیا کرے گی، تو یہ کہ صرف بچہ تھا، والدین باہر گئے تھے، پاکستانی تھے، باہر گئے ہوئے، بچہ ڈسنٹ تھا، اس کو کیا کریں، اس کو پاکستانی بائی ورچو آف دی کیونکہ ان کے پیرنٹس پاکستانی تھے، اس وجہ سے اس بچے کو پاکستانی کی شریعت مل جائے گی۔ لیکن ایک دوسری صورت بھی ہے کہ جو اس کے والدین تھے وہ خود بھی ڈیسنٹ تھے پیرنٹس سے، تو کیا ہوگا، تو بھی بچے کو پاکستان شریعت مل جائے گی۔ اس صورت میں جو بچہ ہے اس کے جو ریکوائرمنٹس کب پیدا ہوا وغیرہ وغیرہ نادرا جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ آپ نے پاکستان کے کونسلیٹ میں جمع کرانا ہے ارلیسٹ پاسبل۔ اب سوال یہ ہے کہ میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ نادرا کر رہا ہوتا ہے، جناب نادرا کے پاس ایک ریکارڈ ہوتا ہے ہمیشہ ہر پاکستانی کا، نہیں ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو کروا لیجئے گا، کہ جو شخص پیدا ہوئے ہیں اور جو شخص فوت ہوئے ہیں ان کا ریکارڈ، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی جان پہچان کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا ابھی تک نادرا کے بے فارم پہ نہیں ہوا تو اس کو چڑھوا لیجئے گا تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ پاکستانی قرار پائے، ورنہ بعد میں بہت مشکل پڑتی ہے۔ وہ بچے جو 18 اپریل 2000 کے بعد پاکستانی ماں اور غیر ملکی باپ کے تحت پیدا ہوئے ہوں، وہ بھی they are treated as citizen of پاکستان، اس بچے کو he will be considered as the citizen of پاکستان، جو کہ اپنی جگہ بہت انٹرسٹنگ مزے کا ایسپیکٹ ہے۔ سٹیزن بائی مائگریشن،
یعنی پاکستان میں مائگریشن کے بعد یہاں کی سٹیزن شپ حاصل کرنا. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے جو کہ آپ لوگ ایسا پوچھو گے پاکستان میں کون آ کے رہنا چاہتا ہے یار, پاکستان کو رہنے کی جگہ. دیکھیے اپنے بارڈرز کے ملکوں پہ نظر ڈالیں, کیا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو پاکستانی بننا چاہے؟ وہ لوگ جو مائگریشن کا قانون دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ جنہوں نے پاکستان مائگریٹ کر لیا ہو 1951 سے پہلے پاکستان آ چکے ہوں, ایسے لوگ جو پاکستان آ چکے ہوں, they are declared the citizen of پاکستان. نیکسٹ جناب, گرانٹ آف سٹیزن شپ. پاکستان کیا اپنی جو سٹیزن شپ ہے وہ دوسروں کو عطا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اور کرتا ہے تو کس طریقے پہ کرتا ہے اور کس کو کرتا ہے؟ دیکھتے ہیں جناب. وہ آدمی جو پاکستان کا شہری بننا چاہتا ہو, پاکستان کا شہری بننا چاہتا ہو, وہ ایک فارم ملتا ہے, اس فارم کو سائن کرے گا, اس فارم کو فل اپ کرے گا اور باقی ریکوائرمنٹس پوری کرے گا, دین ہی ول بی گرانٹیڈ ود دی سٹیزن شپ آف پاکستان. اس میں اور دیکھتے ہیں مائگریشن کے حوالے سے. وہ خواتین جنہوں نے پاکستانی مردوں سے شادی کر رکھی ہے اور غیر ملکی خواتین جنہوں نے پاکستانی مردوں سے شادی کر رکھی ہے, ان کو بھی سٹیزن شپ گرانٹ ہو جائے گی, پاکستان کی سٹیزن شپ گرانٹ ہو جائے گی. کامن ویلتھ کون سا ملک ہوتے ہیں؟ کامن ویلتھ وہ ملک ہوتے ہیں جہاں پہ کبھی بھی برطانیہ عظمیٰ کا جھنڈا لہراتا تھا. ساری دنیا میں بڑے سارے ملک ہیں یہ والے, وہ کامن ویلتھ کہلاتے ہیں. کامن ویلتھ کے جو لوگ ہیں وہ 50 لاکھ روپے فورن ایکسچینج کی صورت میں خزانے میں جمع کرائیں گے, اور ونس خزانے میں جمع کرائے, اپنا فارم فل کیا, ادر ریکوائرمنٹس پوری کی, تو کامن ویلتھ کنٹریز والوں کو پاکستان کی نیشنلٹی دی جا سکتی اور جاتی ہے. وہ ملک جو کہ کامن ویلتھ کا حصہ نہیں ہے اور وہ پاکستان میں 5 سال سے زیادہ عرصے سے مقیم ہوں, ان کو بھی پاکستان کی نیشنلٹی دی جا سکتی ہے. وہ بچے جو 21 سال سے کم عمر ہوں اور ان خواتین کے ایک پاکستانی خاتون کی غیر پاکستانی مرد سے شادی ہو جاتی ہے, تو ان کے جو بچے ہیں جو کہ 21 سال سے کم عمر ہیں, ان کو پاکستان کی شہریت, ان بچوں کو پاکستان کی شہریت دی جا سکتی ہے. دیٹ از اے گرانٹ آف, ہم بات کر رہے ہیں سٹیزن شپ کی. پاکستان کی سٹیزن شپ حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ اولڈ پیرنٹس آف پاکستانیز نیشنل ہو آر ریزائڈنگ ان انڈیا. جو کافی بوڑھے لوگ ہیں, اب کافی بوڑھے سے کیا مراد ہے, کیا 61 سال ہے یا 62 سال ہے یا 70 سال ہے, یہ اس میں اسپیسیفائی نہیں ہے. تو وہ لوگ جو بوڑھے والدین ہیں وہ انڈیا کے کسی علاقے میں رہ رہے ہوں, تو یہاں کے لوگ ان کو کہہ سکتے ہیں جی آ جائیں اور آ کے ہمارے ساتھ رہیں. ایسے لوگوں کو جو بوڑھے آدمی ہوں ان کو پاکستان کی نیشنلٹی گرانٹ کر دی جاتی ہے بغیر پیسے لیے ہوئے.
تو جناب یہ ہمارا ٹاپک تھا جو ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا. جنرلی یہ ایک چھوٹا ٹاپک ہے, یہ بہت بڑا ٹاپک نہیں ہے. اس میں ہم نے سٹیزن شپ کو دیکھا. ہم نے یہ دیکھا کہ سٹیزن شپ جو ہے وہ کیوں کر ایک گرانٹ کی جا سکتی ہے, خاص طور پہ پاکستان کے لیے گرانٹ کی جا سکتی ہے. ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے دس از رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف گڈ سٹیزنس, اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو رائٹ اینڈ ڈیوٹیز آف گڈ پاکستانی. ہم اگلے ڈسکشن میں اس پہ بات کریں گے. تو ویسے کیا ہوتے ہیں جی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف گڈ سٹیزن؟ جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہی ان کے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز ہوتے ہیں. پاکستان سے باہر دنیا بھر میں بتا رہا ہوں. رولز اینڈ ڈیوٹیز آف گڈ پاکستانی جو ہے, رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف گڈ پاکستانی, پہلے ہم دنیا کے پروسپیکٹ پہ دیکھیں گے, اس کے بعد پاکستان کے پروسپیکٹ پہ دیکھیں گے کہ گڈ سٹیزن کیا ہوتا ہے اور پھر گڈ پاکستانی کیا ہوتا ہے. ہم اس چیز کو اگلی دفعہ میں بہت غور و خوض کے ساتھ وی ول کنٹینیو, ول کیری آن, سمجھنے کی کوشش کریں گے. ویسے تو جو یہ ٹاپک ہے مجھے یاد پڑتا ہے بہت ہی آسان سا ٹاپک ہے. یہ تو وہی ہے جو اچھے پاکستانی کی خصوصیات جو لکھتے ہیں نا, 9th-10th کے بچے جو لکھ رہے ہوتے ہیں, یہ اس قسم کا ہی ہے, کوئی بہت فرق نہیں ہے. تو یہ ہے جناب ہمارا نیکسٹ ٹاپک, رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزن اینڈ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف گڈ پاکستانی. پڑھ لیجئے گا, تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے اب کس ایسپیکٹ پہ بات کرنی ہے اور کتنی کوئی بات کریں گے. دس از اٹ جناب, تھینک یو ویری مچ, سی یو, خدا حافظ.